Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. اے مسلمان، تو بھی مسلمان، کلمہ گو، حضرت ابو ہریرہ کو ماننے والا، بلال حبشی پر یقین رکھنے والا، ابو بکر صدیق پر یقین رکھنے والا، اور علی مرتضیٰ شیر خدا کی جرأت اور شجاعت کو ماننے والا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا، آپ ایسے مسلمان ہیں جو سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام کو ماننے والے بندے مسلمان. سوچ تو صحیح، آج تیرا کیسا عقیدہ، کیسا ایمان اور کیسا یقین ہے کہ آج عظمت مصطفیٰ کے خلاف باتیں ہوں اور تو کہے کہ یہ مولویوں کا معاملہ ہے. اے مسلمان، خالی مولویوں کا معاملہ نہیں ہے، سارے مسلمانوں کا معاملہ ہے. ہونا یہ چاہیے. اگر تمہیں عقل اور شعور ہے تو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. اگر ہمارے ملک کا کوئی بندہ ان کے کسی بندے کے خلاف بات کرے تو کہتے ہیں بندہ ہمیں دو، ہم اس کو سزا دیں گے. اگر آپ واقعی عاشق رسول ہو، نبی کے غلام ہو تو مزہ اس میں ہے کہ ان سے کہو ان کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان کو سزا دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو عشق مصطفیٰ، جو ہو عشق مصطفیٰ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی بھائی مل کے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ. میں نے آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سنائی ہے. سورہ توبہ کی یہ آیت ہے اور اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کو کیا حکم دیا ہے اس کا ترجمہ سنیں. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس آیت کے مطابق نبی پاک علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں. خصوصی طور پر آج
नौजवानों से मेरा बात करने को जी चाह रहा था, क्योंकि कुरान पाक की आयत तो सभी के लिए होगी ना, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, लेकिन खुसूसी तौर पर जो नौजवान हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुजारने का शौक रखते हैं, चाहते हैं कि जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुजर जाए, उनके लिए कुरान पाक की आयत का तर्जमा मैं सुना रहा हूं आपको। तर्जमा सुने। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, ए लोगों, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीबियां, तुम्हारा कुनबा, तुम्हारी कमाई का माल, वो सौदागरी जिसका नुकसान का तुम्हें अंदेशा है, और तुम्हारे पसंद किए हुए मकान तुमको अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जहाद करने से ज्यादा महबूब हों, तो ठहरो यहां तक कि अल्लाह अपना अजाब उतारे। और अल्लाह ताला ने नाफरमानों को राह नहीं देता, अल्लाह पाक नाफरमानों को राह नहीं देता। ऐलान ये हो रहा है, अब मैं उसको आपको समझाने के लिए आसान तरीके से समझा दूं। अल्लाह पाक ऐलान कर रहा है कि तुम अपने, ऐलान यहां से शुरू हुआ, अपने बाप, अपने बेटे, भाई, बीवियां, कारोबार, दुनिया के मकान, दुनिया की जो जो चीजें आपके पास मौजूद हैं, जो अल्लाह पाक ने आपको अता की हैं, इन सब से ज्यादा अगर तुम प्यार नबी पाक इस्लाम से करोगे तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल है, वरना मुकम्मल नहीं है। मुसलमान का ईमान उस वक्त मुकम्मल होता है जब वो नबी पाक इस्लाम से बेपनाह प्यार करता है। दुनिया की सारी चीजों से सबसे ज्यादा प्यार जब वो नबी पाक इस्लाम से करेगा तो उसका ईमान मुकम्मल होगा, वरना मुकम्मल नहीं होगा। ये मेरे लिए, आपके लिए, स्टेज पर बैठने वालों के लिए, जमीन पर बैठने वालों के लिए, पर्दे में सुनने वाली बहनों बेटियों के लिए, दफ्तरों में काम करने वाले लोगों के लिए, चाहे वो मर्द हैं चाहे औरतें हैं, स्कूलों के अंदर पढ़ने वालों के लिए, कॉलेजेस के अंदर पढ़ने वाले के लिए, यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ने वाले के लिए, चाहे वो कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई आलिम है, चाहे कोई फकीर है, चाहे कोई बादशाह है, चाहे मुसलमानों की बात हो रही है, चाहे वो किसी भी शोबे से तल्लुक रखता है, अगर वो मोहब्बत नबी पाक अलैहिस्सलाम से सबसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करता तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। और जिसका ईमान कामिल नहीं है, जिसका ईमान मजबूत नहीं है, जो ईमान में डावाडोल है, वो समझ ले कि उसका ठिकाना फिर जहन्नम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा नबी पाक अलैहिस्सलाम से कैसा प्यार किया करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर नबी अलैहिस्सलाम से मिलने वाले जो लोग थे वो कैसे प्यार करते थे। आज के पी जमाने का मुसलमान कैसा प्यार करता है। सिर्फ ये आज के मेरे मौजूद गुफ्तगू है। मेरी कोशिश होती है रोजमर्रा जिंदगी के जो गुजर रही है उसके अंदर जो बातें चलती हैं, कोशिश करते हैं उन्हीं बातों को सामने लाया जाए ताकि लोगों को समझ जल्दी आती है, अमल जल्दी होता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से प्यार हर मुसलमान पर जरूरी है। आज नमूसे रिसालत के मामलात में देख रहे होंगे आप, आज गैर मुस्लिम ताकतें तरह तरह के मामला जो हैं, तरह तरह के नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान के अंदर गुस्ताखाना अल्फाज अदा करते हैं, खाके बनाते हैं वगैरह वगैरह। गैर मुस्लिम तो बना ही रहे हैं ना, उनका तो काम ही यही है, उनका तो किरदार ही यही है। वो तो अज़ल से लेके, जब से नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके उस वक्त से ये काम करते ही आए हैं अपनी मुखालफत में। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुखालफत में काम करते ही आए हैं ना। ये तो सवाल ये होता है कि आज के मुसलमान ने क्या किरदार अदा किया और उस वक्त के मुसलमान ने क्या किरदार किया। सवाल ये है, वो जो मुखालफत करने वाले वो तो करते ही रहेंगे ना,
انہوں نے تو اپنا کردار ادا کرنا ہی ہے، انہوں نے تو اپنا منہ کالا کرنا ہی ہے، ان کے منہ پہ تو لعنت پڑنی ہی پڑنی ہے نا، وہ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں رد ہو ہی جائیں گے، ہو گئے ہیں نا، بات ان کی نہیں ہو رہی، بات ان کی ہو رہی ہے مسلمان، کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نعرے لگانے والے، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنے والے، اپنے ناموں کے ساتھ بھی محمد لکھنے والے، اپنے نام کے ساتھ غلام رسول لکھنے والے، غلام نبی لکھنے والے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یعنی وہ لوگ جو محبت کے دعوے دار ہیں، جو غلامی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اللہ پاک نے اعلان فرمایا تم اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے عزیز و اقربا، اپنا کاروبار، اپنا خوبصورت گھر، اپنا خوبصورت کاروبار، کیوں بھلا یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا، ان ساری چیزوں کا ذکر کیوں کیا، پتہ بھلا کیوں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد سے بڑا پیار کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے عزیزوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے کاروبار سے بڑا پیار کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے روپے سے بڑا پیار کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر سے بڑا پیار کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی گاڑی موٹر سائیکل سواری سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ مختصر بات یہ کہ جو جس سے بھی پیار کرتا ہے، اعلان ہے کہ سب سے زیادہ پیار اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے گا تو پھر تیرا ایمان مکمل ہے، ورنہ کامل تیرا ایمان، تیرے نام رکھنے سے تیرا ایمان کامل نہیں ہو جائے گا، چہرے پر داڑھی مبارک سجانے سے تیرا ایمان کامل نہیں ہو جائے گا، اپنے چہرے پر نقاب لینے سے تیرا ایمان کامل نہیں ہو جائے گا، دو چار قرآن کی آیتیں سنانے سے تیرا ایمان کامل نہیں ہو جائے گا، کسی کو درس و تدریس دینے سے تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا، جب تک تو ساری چیزوں سے زیادہ میرے حبیب سے پیار نہیں کرے گا تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ اولاد سے اتنا والہانہ پیار کرتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، پھر قرآن اعلان کرتا ہے یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ جس اولاد کے پیچھے لگ کے نمازیں، جس اولاد کے پیچھے لگ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، جس اولاد کے پیچھے لگ کے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، جس اولاد کے پیچھے جا کے تو کہتا ہے نہیں میرا سارا کچھ یہی ہے۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، جو بندہ اپنی اولاد پر توکل کرے کہ کل کو یہ میرا بہت کچھ کرے گی، میرا مستقبل، اس کے مستقبل پر میں توجہ دوں گا اور یہ میرا مستقبل بنائے گی، میں نماز نہیں بھی پڑھوں گا تو میری اولاد میرے کام آ جائے گی، میں روزہ نہیں بھی رکھوں گا تو میری اولاد میرے کام آ جائے گی، میں اگر نیک کام نہیں بھی کروں گا تو میری اولاد اگر نیک ہوگی تو میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی۔ یہ بات پلے باندھ لیں، اولاد نے اپنی قبر میں جانا ہے، ماں باپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر کسی نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہاں سے ایک چھوٹی سی مثال میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، اس نے سوچا میری اولاد حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، وہ نیک عمل کرے گی تو مجھے خود ہی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس نے ارادہ کر لیا۔ اب وہ کیا ہوا کہ اس نے ارادہ کیا ٹھیک ہے جی کوئی نہیں، میں تو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، چلو میری اولاد تو نیک ہے نا۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، ہر بندے کو اپنی قبر میں خود جانا ہے، خود جانے سے مراد کہ اپنا حساب خود ہی دینا ہے، ہر بندے کو اپنے اعمال کے بارے میں خود بتانا ہے۔ ایک بندہ، اس کا باپ مر گیا، اللہ تعالیٰ سبھی کے والد کو سلامت رکھے، سبھی کے ماں باپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے۔ تو اب وہ فوت ہو گیا، والد انتقال ہونے کے بعد وہ قبر میں چلا گیا۔ اب کیا ہوا، بیٹا پیچھے سے پڑھ کے صالح ثواب کر رہا ہے، اب پتہ نہیں اس کے پاس پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ ہمارا تو عقیدہ ہے صالح ثواب پہنچ جاتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن پتہ نہیں سے مراد میں جو بات سمجھانے والا ہوں وہ سمجھنے والی ہے۔ ایک بندہ، اس کا باپ کراچی میں رہتا ہے یا دوسرے شہر میں رہتا ہے، تو کہتا بیٹا مجھے 4,000 روپیہ بھیج دو، مجھے ضرورت ہے، یا 40,000 روپیہ بھیج دو مجھے ضرورت ہے، یا 4 لاکھ بھیج دو مجھے ضرورت ہے۔
4 کا لفظ استعمال کرتا ہے. کہتے ٹھیک ہے, وہ 4000 روپیہ باپ کو بھیج دیتا ہے. اب وہ لکھ کے بھیجتا ہے 4,000 روپیز اونلی. 4 نہیں لکھتا, سپیلنگ کی تھوڑی سی غلطی ہو گئی. بتائیں وہاں اس کو پیسے ملیں گے؟ بینک والے کسی صورت میں اس کو پیسے, ایک لفظ کی غلطی سے وہ وہاں انتظار کر رہے, اس نے یہاں سے بھیج دیا. چھوٹی سی غلطی سے بینک قبول نہیں کرے گا میرے بھائی, چھوٹی سی غلطی سے بینک تو قبول نہیں کرے گا. تو کہتا ہے میں نمازیں چھوڑ دوں گا, قرآن بھی چھوٹ جائے تو میری اولاد نیک عمل کرے گی تو مجھے ملے گا. سوچ تو صحیح, اگر بینک چھوٹی سی غلطی سے قبول نہیں کرتا, اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. ہو سکتا ہے تیری اولاد نیک عمل کرنے والے کے اندر کوئی ریاکاری آ جائے, کوئی دکھلاوا آ جائے, نیک عمل میں کمی آ جائے. تو وہاں انتظار کرے اور تو کہے میری اولاد نیک عمل کرے گی تو پہنچے گا. اولادوں پر توکل نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ ضرور حدیث پاک ہے کہ اولاد نیک عمل کرتی ہے تو ماں باپ کو ثواب پہنچتا ہے, لیکن اولاد کے عمل میں اگر فرق ہو تو ثواب کہاں سے پہنچے گا؟ پھر اولادوں کو نیک طرف لگانا یہ بالکل حقیقت اور ٹھیک بات ہے, لیکن آج میرا موضوع گفتگو ہے عصمت مصطفیٰ کے بارے میں. نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں ہو, آقا کریم علیہ السلام کا عشق ہمارے دلوں میں ہو. نبی علیہ السلام کی محبت کے بغیر مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے بغیر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کا ایمان کامل ہو. ایمان کامل ہوگا اسی وقت جب محبت مصطفیٰ سینے میں آ جائے گی. نبی پاک علیہ السلام کی محبت جب دل میں ہوگی تو پھر ایمان کامل ہوگا, ورنہ ایمان کامل ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے. غیر مسلم تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ہمیں ان پر اعتراض ضرور کرنا چاہیے, احتجاج بھی کرنا چاہیے, سارے کام کرنے چاہیے ان کی مخالفت میں, لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ اس وقت کے مسلمانوں نے جب نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے پاس کھڑا ہو کے ایک منافق کیا کہتا ہے, نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے نا, تو وہ کیا کہتا ہے منافق, کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کریں, آپ انصاف کریں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ظالم کیا میں انصاف نہیں کروں گا؟ قریب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے, آپ نے میان سے تلوار نکالی, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کے اشارے کی ضرورت ہے, اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں گا, صرف آپ کے اشارے کی ضرورت ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ گستاخ تھے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر ان کو چھوڑ دے. کیوں بھلا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے اور بہت سارے ساتھی ہیں. اب وہ گندی نسل چلتی تو آ رہی ہے نا, وہ گندے جراثیم چلتے تو آ رہے ہیں, ایسا تو نہیں کہ وہ ختم ہو گئے. سوال صرف یہ ہے کہ اس وقت کا مسلمان کیا کرتا تھا اور آج کا مسلمان کیا کرتا ہے. اے مسلمان, نبی پاک علیہ السلام سے محبت یہ تیری ایمان کی دلالت ہے. نبی پاک علیہ السلام سے عشق یہ تیرے ایمان کی نشانی ہے. نبی پاک علیہ السلام سے والہانہ پیار یہ تیرے ایمان کی نشانی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کی خاطر اپنا مال, اپنا تن, اپنا من, اپنی اولاد قربان کرنا یہ تیری ایمان کی نشانی ہے. آج آپ دیکھتے ہیں طرح طرح کے لوگ, طرح طرح کی باتیں. حضرت مالک, امام مالک علیہ رحمہ کتنے اونچے مقام کے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو نبی علیہ السلام کے صحابہ, علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیسا پیار. آج سوال یہ مسلمان, آج میں اور آپ نبی پاک علیہ السلام سے کیسی عقیدت رکھتے ہیں کہ آج نبی علیہ السلام کی عظمت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, گستاخانہ الفاظ ہوتے ہیں, اور آج ہم خاموش ہیں. یہ بات میری سبھی کے لیے ہے, چاہے وہ حکومت کے عہدے پر بیٹھنے والا ہے, چاہے وہ غریب کوئی جھونپڑی میں بیٹھنے والا ہے, چاہے کوئی بہت اچھے عہدے پر بیٹھنے والا ہے, چاہے کوئی پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں عہدے میں بیٹھنے والا ہے,
چاہے کوئی آرمی کے عہدے پر بیٹھنے والا ہے، چاہے کوئی رینجر کے عہدے پر بیٹھنے والا ہے، چاہے کوئی سویلین کے عہدے پر بیٹھنے والا ہے، چاہے کوئی کاروبار کرنے والا ہے، چاہے کوئی ملازمت کرنے والا ہے، چاہے کوئی گھر بیٹھ کر فارغ رہنے والا ہے، چاہے پردے میں سننے والی بہن بیٹی ہے، چاہے کوئی دنیا کے کسی کونے میں جا کے اپنی روزی کا ذریعہ بنانے والا مسلمان ہے، تمام تر مسلمانوں کے لیے اس وقت لمحہ فکریہ ہے کہ مسلمان تیری نبی کی عظمت کے خلاف باتیں ہوں اور تو گھر میں بیٹھ کے کہے کہ نہیں یہ تو مولویوں کا معاملہ ہے. مولویوں کا معاملہ نہیں، عظمت مصطفیٰ کا معاملہ ہے. مولویوں کی بات نہیں ہے، عظمت مصطفیٰ کی بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی بات ہے. اے مسلمان، تجھے جاگنا ہوگا، تجھے اپنے ہوش قائم کرنے ہوں گے، تجھے اس بات کا فکر ہونا چاہیے کہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں. چاہے کوئی دیوبند ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جہاں عظمت مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. جہاں ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے خلاف کوئی خاکے شائع ہوتے ہیں تو سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں. یہاں اکٹھے ہونے کی بات ہے، ایک پلیٹ فارم پر چلنے کی بات ہے. یہ عظمت مصطفیٰ کی بات ہے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی بات ہے، مسلمان کے ایمان کی بات ہے. یہاں پر اور ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کیا کرتے ہیں. آپ صرف یہ دل میں ارادہ کریں کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی خاطر کچھ کرنا ہے. میرا یقین ہے کہ میرا رب خود ہی آپ سے کام لے لے گا. دل میں پختہ ارادہ. کیا غازی علم الدین شہید کو پتا تھا میرے سے اتنا بڑا کام لینا ہے؟ کیا عمر چیمے کو پتا تھا میرے سے اللہ پاک نے اتنا کام لینا ہے؟ کیا کیسر شہید کو پتا تھا میرے سے رب نے اتنا بڑا کام لینا ہے؟ جو نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کی خاطر جنہوں نے جانیں قربان کی، ان کو علم نہیں تھا، دل میں محبت رسول تھی، عشق مصطفیٰ تھا، اور پتا تھا کہ اگر جان جائے گی تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی خاطر جائے گی. اور یہی حق ہے مسلمان کا. جان تو بابا جی جانی ہے، جان تو جانی ہے. کیا خوب بات ہے کہ نبی کی ذات پر قربان ہو جائے. اس سے بڑا انعام روح زمین پر، دنیا میں، قبر میں اور حشر میں اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ چاہے کوئی بوڑھا ہے، چاہے کوئی جوان ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، چاہے کوئی عورت ہے، چاہے کوئی مرد ہے، اگر اس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہے تو اس کے ایمان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بیٹھے بیٹھ جائیں. اس لیے آپ سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ مسلمان کو اس طرح اجاگر ہونا چاہیے کہ غیر مسلم کو دیکھ کے ڈر لگے کہ اگر میں اس کے قابو آ گیا تو اس نے میرے ٹوٹے کر دینے. جذبہ اس کو کہتے ہیں. اس کے اندر اتنا خوف ہونا چاہیے کہ اگر میں ان کے سامنے چلا گیا تو میرے پیس پیس کر دیے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا ہاں بھی آج صوفی صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں، علامہ صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں. نہیں نہیں، مسلمان تیری عظمت یہ ہے جہاں کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کے وہیں پر ٹوٹے کرتے. کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، مذہب اسلام کی بات کرتا ہوں. جہاں تجھے خبر ملے کہ ہاں یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ایسے خاکے شائع کرتا ہے، چاہے وہ حکومت کے اچھے عہدے پر بیٹھنے والا ہو، چاہے کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی سیٹ پر بیٹھنے والا ہو. مسلمان تیری شان یہ ہے، یہ کسی کی ذاتی بات نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذاتی بات ہے. اور بات بھی کیسی ہے کہ تیری جان سے بھی زیادہ پیاری بات ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے.
اور ہاتھ پکڑ کر لے کے جا رہے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عمر رضی اللہ تعالی بتا تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. اللہ اللہ، اے عمر بتا تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں جی نبی پاک علیہ السلام نے کیوں پوچھا. میں ان سے سمجھانا چاہتا ہوں میرے نبی نے جس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دیا ہوا ہے پوچھنے کی ضرورت تھی؟ اس لیے پوچھا کہ مسلمانوں کو سبق حاصل ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا تھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد میں کتنا پیار کرتا ہوں عمر. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں اپنے ساری چیزوں سے سوائے اپنے نفس کے سوائے اپنی جان کے سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتا ہوں. میرے رب کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر قسم اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے ابھی تیری بات نہیں بنی. اللہ، ابھی تیری بات یعنی اس کا مفہوم تیری بات نہیں بنی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہاں اب تیری بات بن گئی. کتنا پیار کرنا ہے؟ اپنی اولادوں سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے کاروبار سے بھی زیادہ، اپنے گھر بار سے بھی زیادہ، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ. اگر میرے مصطفیٰ سے پیار کرے گا تو پھر تیرا ایمان مکمل ہے. پھر انعام بھی کیا ہے؟ انعام یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم میرے محبوب سے پیار کرو گے تو میں رب تمہارے سے پیار کروں گا. ایمان یہ ہے مسلمان کہ اپنی ساری چیزوں سے زیادہ پیار کر. یہ مت سوچا کر یار یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ تو علماء کا مشترکہ مسئلہ ہے، یہ تو سارے وہ لوگ جو ممبر رسول پر بیٹھ کے بیان کرتے ہیں ان کا مسئلہ. نہیں نہیں، مسلمان چاہے تو کاروبار کرنے والا مسلمان ہے، چاہے تو دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہے، چاہے تو لندن میں رہتا ہے، چاہے تو فرانس میں رہتا ہے، چاہے جاپان میں رہتا ہے، چاہے انگلینڈ کینیڈا امریکہ دنیا کے کسی بھی کفرستان میں تو رہتا ہے، لیکن سوچ مسلمان تیرا عقیدہ تیرا ایمان پھر ہونا چاہیے. تیرا پختہ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو تیرے نبی کی شان میں گستاخی کرے یا مر جائے یا مار دے اس کو. اور اگر تو خاموش رہے تو سن پھر کیا ہوگا. پھر کیا ہوگا جب تو قبر میں جائے گا نا مرنے کے بعد تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں پوچھا جائے گا اس عظیم ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. جب گستاخی دنیا میں ہوتی ہو اور مسلمان تو خاموش ہو جائے، قسم خالق پیدا کرنے والے کی میرا یقین ہے کہ جب تو کل قبر میں جائے گا اگر گستاخی سن کے خاموش رہے گا سائیڈ پہ اب پھر جائے گا تو کل جب قبر میں جائے گا تو میرے مصطفیٰ کریم تیرا چہرہ دیکھ کے چہرہ پھیر جائیں گے یہ تو وہ ہے جو میری گستاخیاں سنا کرتا تھا. یہ سارے مسلمانوں کا مشترکہ معاملہ ہے. آج ذرا سوچ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھیجا گیا اور انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے اے عثمان تو ایسا کر لے کہ تو یہاں پر عمرہ کر لے، احرام باندھا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے عمرہ نہیں کرنے دینا. سارے کے سارے احرام کی حالت میں آئے ہوئے تھے، احرام باندھا ہوا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا نا مسلمان تیرے لیے سبق کی بات ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کرنا جب تک میرے مصطفیٰ کریم طواف نہیں کریں گے. حالانکہ کعبہ خدا کا گھر ہے لیکن فرمایا کہ میں کعبے کو پھر جانتا ہوں پہلے نبی کو جانتا ہوں. اس کعبے کی تصدیق میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کی ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے رہتی دنیا میں رہنے والے مسلمانوں، جب بھی تم اپنی نماز کا ارادہ کرو تو کعبے کی طرف منہ کرو. اپنا تمہارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، پھرنا نہیں چاہیے تمہارا رخ. آج مسلمان سوچ تو کیسا مسلمان ہے، کیسا تیرا ایمان ہے، کیسا تو مومن ہے، کیسا مومن ہے آج کہ تیرے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے خلاف باتیں ہیں.
مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والوں پر، حکومت کے بڑے بڑے عہدے سنبھالنے والوں پر، کہ نبی پاک مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کے ملک نے ان کو عزتیں عطا کی، اس پاکستان کی وجہ سے ان کی عزتیں ہیں، بیرون ملکوں میں جاتے ہیں ڈھیروں ڈھیر عزتیں ملتی ہیں، پاکستان کی وجہ سے ساری عزتیں ہیں۔ اسلامی ملک میں رہنے والے، اسلامی ممالک کے عہدے لینے والے، وہ بھی اس بات پر خاموش ہیں۔ پھر میرا تو دل یہ کہتا ہے یہ عبداللہ بن ابی کی نسل میں سے ہیں، میرے نبی کے غلام نہیں ہیں، کہ نبی کی عظمت کے خلاف باتیں سن کے خاموش رہیں۔ جو جواب دینے والے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو یہ کہنے والے یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، عہدے سنبھالے مسلمانوں کے ملکوں کے، عہدے سنبھالے مسلمانوں کی سلطنت کے، اور کہے کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ منافقت کسی اور کو نہیں کہتے، اسی کا نام منافقت ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ کو بھی سب کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کیا کردار ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہی ہے، دنیا میں آئے کھایا پیا سویا چلے گئے، کاروبار کیا، 4-6 دن نمازیں پڑھا لی، 2-4 دن ہم نے قرآن پاک پڑھا لیا۔ ان کی بات کر رہا ہوں جو دعوے دار ہیں دین کے کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں۔ نہیں، سوچ ذرا، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے خلاف اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں بات ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ اسی وقت سر قلم کر دیے جاتے تھے۔ عاشقوں کی بات سنو، نبی پاک علیہ السلام کے غلام، آقا کریم علیہ السلام سے عشق کرنے والے، نبی علیہ السلام سے پیار کرنے والے، کسی نے ایسے مشہور کر دیا کہ جنگ احد کے اندر نبی پاک علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ کیا ہوا؟ مدینہ طیبہ کی ساری عورتیں باہر نکلیں، رونا شروع کر دیا۔ ایک عورت کو دکھایا گیا یہ تیرے شوہر کا لاشا، تیرے بیٹے کا لاشا، تیرے بھائی کا لاشا۔ اس نے کہا نہیں مجھے ساری باتیں قبول ہیں، لیکن بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ نہیں، ایسے نہیں، میں جب تک نبی علیہ السلام کو آنکھوں سے نہیں دیکھوں گی اس وقت تک مجھے یقین نہیں آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلامت ہیں، سب کچھ سلامت ہے۔ آج مسلمان ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی شک نہیں ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی قرآن نہیں پڑھتا، کسی نے زکوٰۃ نہیں دی، لیکن مسلمان تو ہے نا، آخر وہ اس کی مسلمانیت میں تو شک نہیں ہے نا۔ ایک دن نماز بھی شروع کر دے گا، قرآن بھی شروع کر دے گا، زکوٰۃ بھی دے دے گا، لیکن اگر اس کے دل میں عشق مصطفیٰ محبت رسول نہیں ہے تو پھر بات اپنی خیر منا لے۔ وہ حضرت امام مالک علیہ رحمہ، سنیں ذرا عاشقوں کی حالت۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جب پڑھا کرتے تھے نا دین کا، تو کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا، تو کوئی مسئلہ پوچھنا آتا تھا تو اپنے غلام سے کہتے تھے جا کے اس کو کہہ دو کہ یہ پوچھ کے آ جاؤ، پھر اس کو بتا دو، پوچھ کے اس کو بتا دیا کرتے تھے۔ اپنے نوکر سے کہتے تھے اس کو جا کے بتا دو، بتا دیا کرتا تھا۔ اگر کوئی حدیث پوچھنے آتا تھا، جب کوئی حدیث پوچھنے آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ اٹھتے تھے، غسل کرتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، ایک باقاعدہ طور پر کرسی بنائی ہوئی تھی جس پہ جا کے بیٹھ کے پھر کہتے تھے کہ یار یہاں مجھے نبی کی حدیث سنانے کا مزہ آئے گا، پوچھ میرے سے کیا پوچھنا ہے تو نے۔ اب سوچو عاشقوں کی حالت، اگر نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کرنی ہے اس کے لیے اتنا اہتمام کرتے تھے۔ سوچو تو صحیح کہ نبی علیہ السلام سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ حدیث پاک سنا رہے تھے اور حدیث پاک سناتے سناتے بچھو نے 16 یا 17 ڈنگ مارے۔ کتنے ڈنگ مارے؟ 16 یا 17 ڈنگ مارے۔ مسلمان دیکھ تیرا ایمان کیسا ایمان ہے اور نبی کے عاشقوں کا ایمان کیسا ہے۔ 16-17، یہاں تو بابا جی چونٹی کاٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہاں تو مچھر کاٹ لے تو نماز توڑ دیتے ہیں۔ بچھو نے 16 ڈنگ مارے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے، نہیں صرف حدیث بیان کر رہے تھے۔
اور 16 ڈنگ کھانے کے باوجود بھی حدیث کو چھوڑا نہیں. حدیث پاک مکمل کی, رنگ زرد ہو گیا تکلیف سے. ساتھیوں نے پوچھا حضور کیا ماجرا ہے, آپ کی تکلیف زیادہ, کیا مسئلہ, آپ کو کس بات کا معاملہ ہے؟ عرض کی حضور آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے, میں حدیث بیان کر رہا تو بچھو میرے پاؤں پہ مسلسل ڈنگ مارتا جا رہا, 17 ڈنگ مارے. تو ساتھیوں نے کہا حضور آپ بتا دیتے ہیں ہمیں تاکہ ہم اس کو مار دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نبی کی حدیث چھوڑ کر بچھو کا نام لیتا, میں نبی کی حدیث کو بند کرتا, روکتا اور اپنی تکلیف کا اظہار کرتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا, یہ حدیث کے ادب کے خلاف بات ہے. اور کیسے امام مالک علیہ رحمہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب بھی جاتے ہیں ننگے پاؤں گھومتے ہیں اور رفع حاجت کے لیے مدینے سے باہر جاتے ہیں. اے مسلمان, آج ضرورت ہے, اللہ تیرے کاروبار کو سلامت رکھے, اللہ تیرے گھر بار کو سلامت رکھے, اللہ تیری اولادوں کو سلامت رکھے, اللہ تیرے ماں باپ کو سلامت رکھے. میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تیرے ایمان کو بھی سلامت رکھے. ایمان سلامت پھر ہوگا جب تو کسی بات کا اظہار کرے گا, بتائے گا کہ گستاخ کے خلاف بات کرے گا, تو پھر تیرا ایمان سلامت رہے گا. اگر کاروبار پہ توجہ دے گا تو تیرا کاروبار ترقی کرے گا. اگر تو اولادوں پہ توجہ دے گا تیری اولادیں ترقی کریں گی. اگر تو اپنے رشتہ داروں پہ توجہ دے گا تو رشتہ داری قائم رہے گی. اگر ایمان پہ توجہ دے گا تو ایمان بچے گا, ورنہ ایمان بچے گا. چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, ایمان کو بچانا ضروری. صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے کتنا پیار کرتے تھے. مجھے ابو ہریرہ کی باتیں بڑی یاد آتی. اللہ اللہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خدا کی قسم عاشقوں کے میں کہتا ہوں کمال ہے, کمال ان کے یقین ہوتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اپنا گھر ہی نہیں بنایا. اللہ اللہ, گھر بنایا ہی نہیں, ساری زندگی اپنا گھر نہیں بنایا. لوگوں نے پوچھا بھیا آپ نے اپنا, ابو ہریرہ تو نے اپنا گھر کیوں نہیں بنایا؟ آپ فرماتے ہیں میں گھر بناؤں گا تو مجھے گھر جانا پڑے گا, میں چاہتا نہیں کہ نبی کی بارگاہ سے دور ہو جاؤں. ایمان دیکھیں کیا ایمان ہے. آپ فرماتے ہیں گھر بناؤں گا مجھے گھر جانا پڑے گا, گھر ٹائم دینا پڑے گا, آنا جانا پڑے گا, توجہ دینی پڑے گی. اگر میں اتنی دور رہوں گا تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے دور چلے جاؤں گا, نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے دور ہٹ جاؤں گا, تو میں تو ایسے نہیں رہ سکتا. اس لیے اپنا گھر ساری زندگی نہیں بنایا. ایمان دیکھیں کیسا ایمان ہے. اور آج مسلمان تیرا ایمان کیسا ہے؟ آج مسجدیں آباد نہیں ہوتی, گھروں میں رہتے ہیں. یہ انتظامیہ والوں سے گزارش ہے, نیچے بیسمنٹ خالی ہے, لوگوں کو نیچے بیسمنٹ میں بھیجیں, اوپر نہ بھیجیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں, آقا کریم علیہ السلام کے جو عاشق ہیں, ان کی بات بھی کمال بات ہوتی ہے, ان کا یقین بھی کمال یقین ہوتا ہے, ان کا عقیدہ بھی کمال عقیدہ ہوتا ہے. اے مسلمان, تو بھی مسلمان, کلمہ گو, حضرت ابو ہریرہ کو ماننے والا, بلال حبشی پر یقین رکھنے والا, ابو بکر صدیق پر یقین رکھنے والا, اور علی مرتضیٰ شیر خدا کی جرأت اور شجاعت کو ماننے والا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا. آپ ایسے مسلمان ہیں جو سارے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کرام کو ماننے والے بندے مسلمان. سوچ تو صحیح, آج تیرا کیسا عقیدہ, کیسا ایمان اور کیسا یقین ہے کہ آج عظمت مصطفیٰ کے خلاف باتیں ہوں اور تو کہے کہ یہ مولویوں کا معاملہ ہے. اے مسلمان, خالی مولویوں کا معاملہ نہیں ہے, سارے مسلمانوں کا معاملہ ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ بات میری نوٹ کر لینی ہے, میرے مرنے کے بعد بھی یہ میری بات یاد رکھنی ہے. ایک وقت ضرور آئے گا, ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ پاکستان کا نام لینا فخر محسوس کریں گے. یہ میری بات نوٹ کر کے رکھ لینا. آج پوری دنیا کے اندر عظمت مصطفیٰ کی باتیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے گستاخوں کے خلاف باتیں کرنے میں, گستاخوں کے خلاف احتجاج کرنے کے اندر, گستاخوں کے خلاف سر اٹھانے کے اندر سب سے پہلے نام آتا ہے تو پاکستان کا نام آتا ہے.
آج عظمت مصطفیٰ کے خلاف دنیا کے کسی کونے میں کوئی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے عاشق رسول یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے کوئی حکومت میں بیٹھنے والا ہے، چاہے کوئی سویلین میں بیٹھنے والا ہے، چاہے کوئی آرمی کی سروس کرنے والا ہے، چاہے کوئی ملازمت کرنے والا ہے، چاہے کوئی کاروبار کرنے والا ہے، لیکن سب سے پہلے گستاخوں کے خلاف اگر سر بلند ہوتا ہے تو پاکستان کی سرزمین سے سر بلند ہوتا ہے۔ بھلا کیوں نہ ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے وجہ سوچی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے صحن میں کھڑا ہو کے، نبی علیہ السلام نے مکہ معظمہ کے اندر کھڑا ہو کے اور اس طرف اشارہ کر کے فرمایا صحابہ مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ یہ وہ پاک سرزمین ہے، یہ وہ پاکستان ہے جہاں سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سائڈ سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ آج دیکھو تو صحیح، دنیا کے اندر کتنے ملک ہیں اسلامی، ڈھیروں ڈھیر لگا ہوا ہے اور بڑے بڑے اسلام کے دعوے دار ہیں، لیکن جب بھی کبھی ذرا سی عظمت مصطفیٰ کے خلاف بات ہوتی ہے سب سے پہلے احتجاج پاکستان سے ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اس بات کی بخوبی ہمیں خبر ہے، اس بات کا بخوبی پتا ہے، ہمارے احتجاج کرنے سے ان خبیثوں کو جو وہاں وائٹ ہاؤس میں بیٹھنے والے خبیث ہیں ان کو اس بات کا فکر نہیں ہوتا، وہ ہنستے ہمارے مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتا ہے اگر ہم پاکستان کی طرف چلے گئے تو یہاں ہمیں کچا چبا کے کھا جائیں گے، ہمارے وہ ٹوٹے ٹوٹے کر دیں گے، اسی لیے تو یہاں ہم گوارا نہیں کرتے، وہاں بیٹھ کر گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم اس بات کو پہلے مان لو، کوئی عاشق رسول وہاں بھی چلا گیا تو خیر ان کی وہاں پر بھی نہیں ہوگی، یہ پکی بات ہے، نوٹ کر لو اس بات کو۔ اور جب بھی کوئی پیدا ہوگا میرا یقین ہے کہ وہ پاکستان کی پاک سرزمین سے پیدا ہوگا۔ عظمت مصطفیٰ کی باری جب آتی ہے تو نوجوانوں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی جوانی عظمت مصطفیٰ کی خاطر گزرنی چاہیے، چاہے کوئی دیوبند مسلک سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی بریلوی ہے، لیکن جہاں عظمت مصطفیٰ کی باتیں آتی ہیں تو سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات دشمن کو بڑی چبھتی ہے۔ عاشقوں کی بات ہے نا، ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، صحابہ اور عاشقوں کا جو ذکر چلتا ہے نا تو بڑا مزہ آتا ہے بات کرنے میں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے نا تو پیلا چہرہ ہو گیا، زرد چہرہ ہو گیا، جیسے بیمار بندے کو ہوتا ہے، ایسے جیسے بندہ کمزوری کی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے، بیماری کی حالت میں، پیلے چہرے کی حالت میں بیٹھے۔ نبی پاک علیہ السلام ہمارے ثوبان کیا بات ہے تجھے، کیوں اس طرح بیٹھا ہے، تجھے کوئی بیماری ہے، کوئی مرض ہے تجھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جسمانی مرض کوئی نہیں ہے، مجھے جسمانی مرض کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ نے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، کھاتا پیتا سوتا اٹھتا کاروبار کرتا سب ٹھیک ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد ہے کیا بات ہے، تیرا رنگ کیوں پیلا ہوتا جا رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح شام یہ سوچتا رہتا ہوں، یہاں تو جب بھی میرا دل اداس ہوتا ہے میں آ کے ودوحا کا مکھڑا دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکون ہو جاتا ہے۔ میں کافی دنوں سے سوچ رہا ہوں جب میں بھی مر جاؤں گا آپ بھی ظاہری دنیا سے چلے جائیں گے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت والا دن ہوگا آپ تو جنت میں چلے جائیں گے، چلو اگر مجھے بھی جنت مل گئی تو یا رسول اللہ آپ تو اعلیٰ درجوں میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے تو یا رسول اللہ میں تو آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا، یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں گا، بیٹھا بھی جنت میں ہوگا لیکن پھر بھی زیارت مصطفیٰ کا مشتاق ہوں گا میں۔ یا رسول اللہ میں وہاں پر سوچتا ہوں مجھے تو آپ کی زیارت نہیں ہوگی میں کہاں جاؤں گا، آپ تو اعلیٰ درجے پر ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا سننے کے قابل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ سب کو سمجھا دو کہ جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ خدا کی قسم عاشقوں خوش نصیب ہے آپ
जो अपने दिल में जज्बा रखते हो कि नबी की अजमत की खातिर जाने कुर्बान करेंगे, नबी की अजमत की खातिर औलाद कुर्बान करेंगे, नबी अलैहिस्सलाम की अजमत की खातिर माल कुर्बान करेंगे, खुश नसीब हो। कल कयामत वाला दिन होगा तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जात के साथ उठाए जाओगे आप। खुश नसीबी है ये हमारी। रह गया तल्लक कि हम जज्बाती बातें हम नहीं करते। हम तो कहते हैं प्रैक्टिकली तौर पर आओ, जिस्मानी तौर पर हमें आजमा के देखो कि हम तुम्हारी गुस्ताखियों का जवाब अपनी जान कुर्बान करने पर भी देंगे, लड़ने पर भी देंगे, औलाद माल जान सारा कुछ कुर्बान कर देंगे। रह गई ये बात कि वो तो वहां बैठे हैं, हम तो यहां बैठे हैं। मेरा एक सवाल है, अगर हुकूमत गैरतमंद है, अगर इसके अंदर गैरत का जज्बा है, इस्लामी मुल्क के नाम पर बैठ के ठूसने वाले, इस्लामी मुल्क के ओहदे संभालने वाले, इस्लामी मुमालिक की सदारतें करने वाले तेरे सामने नबी की शान में गुस्ताखी हो और तू उनके बारे में कोई जवाब ना दे, खुदा की कसम कल बरोज़े क़यामत जो तेरा हशर होगा वो तो होगा, लेकिन हमारा अकीदा और यकीन है कि दुनिया में भी तुम्हें जिल्लत मिलेगी, कब्र में भी जिल्लत मिलेगी, हशर में भी जिल्लत मिलेगी तुझे। इस्लामी मुल्कों के होते संभालने वाले और गुस्ताखों का जवाब ना दे, खामोश रहे। आज पूरे मुल्क के अंदर आवाम जो है एहतजाजी रैलियां निकाल रही है, आवाम को डर नहीं है और सदारतों पर बैठने वाले, बड़े बड़े ओहदों को संभालने वाले, तुझे ओहदे का डर है, ऐसे ओहदों को आग लगा दो जिस ओहदे में गुस्ताखे रसूल की हमायत हो। आप लोग तो डर रहे होंगे, यार ये क्या कह दिया भाई। और अगर सोचो ये पाकिस्तान का मतलब क्या, इस नाम से पाकिस्तान बना था। और याद रखो एक बात को पल्ले बांध लो, गैर मुस्लिमों की सिर्फ सोच ये है इनके अंदर से अज़मत मुस्तफा खत्म कर दो, गुस्ताख पैदा करो। जब इनके अंदर से मोहब्बत और रसूल खत्म हो जाएगी तो खुद ब खुद ही ये सारे के सारे जलील हो जाएंगे। जब इनके अंदर से जिहाद का जज्बा खत्म हो जाएगा, इनके अंदर से लड़ने का जज्बा खत्म हो जाएगा तो इनको संभालना बड़ा आसान हो जाएगा। आज हमारे वजीर आजम, हमारे सदर मुमलकत, हमारे बड़े बड़े ओहदेदार, इनको बयान देने की तौफीक ही नहीं होती। अगर बयान भी देंगे तो मुनाफिकाना अंदाज में हुकूमतों की बात नहीं करते, ना किसी की हुकूमतों के हमें गर्ज है, ना किसी की तंजीमों से हमें गर्ज है। हमें तो इससे गर्ज है मुसलमानों के मुल्क में, मुसलमानों के मुल्क के ओहदे संभालने वाले। फिर भी तुम्हें एहसास नहीं है, होना ये चाहिए। अगर तुम्हें अकल और शौर है तो हम आपको समझाते हैं। अगर हमारे मुल्क का कोई बंदा उनके किसी बंदे के खिलाफ बात करे तो कहते हैं बंदा हमें दो, हम उसको सजा देंगे। अगर आप वाकई आशिक़ रसूल हो, नबी के गुलाम हो तो मजा इसमें है, तुमसे कहो उनको हमारे हवाले करो, हम उनको सजा देंगे। उसने अपने घर में बैठ के सॉरी कर लिया, उसने अपने घर में बैठ के माफी मांग ली, मजा इसमें है। अगर तू जिंदा जमीन मुसलमान है, अगर मेरे नबी का सच्चा गुलाम है, अगर पाकिस्तान से मुखलस है तो ऐलान कर कि उनको हमारे हवाले करो, हम उनको सजा देंगे। फिर देखना सजा कैसी दी जाती है। एक बात को याद रखो, खुदा की कसम मैं सच कह रहा हूं आपको, बिल्कुल सच्ची बात है। आप मुख्तलिफ लोग हैं, दूर दूर जगह से आए हुए, मुख्तलिफ आस्थानों से तल्लक रखते हैं, मुख्तलिफ मसलक से तल्लक रखने वाले हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखें, अगर किसी मसलक का कायद जो मुसलमानों का हो और वो गुस्ताखे रसूल के मामले में बयान ना दे, ऐसे कायद को आग लगा दो। मुसलमानों का कोई पीर, ऐसा पीर जो नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताख के खिलाफ कोई बयान ना दे,
ایسے پیروں کو آگ لگا دو، ایسا قائد جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت کے خلاف بات کرنے والوں کے خلاف کوئی بات نہ کرے، ایسے قائد کو خود ہی سنسار کر دو، اس کو مارنا، اس کو جلا دینا بہتر ہے۔ جو عظمت مصطفیٰ، ہم نے تو قائد مانا اس لیے، ہم نے تو اسے اپنا رہبر مانا اس لیے کہ نبی کی ذات پر جان قربان کرتا ہے۔ اگر نبی کی ذات کے خلاف بات ہو اور وہ خاموش رہے، کسی بھی مسئلے کے تحت، کسی حکمت کے تحت خاموش رہے کہ نہیں گستاخوں کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، اسے منافق کہا جائے گا، اسے قائد نہیں کہا جائے گا۔ اپنے جو جہاں جہاں پہ آپ آستانوں سے بیت ہیں ان سے جا کے ہاتھ باندھ کے التجا کرو، اول تو میرا ہمیں ایمان ہے، ہماری یہ باتیں کرنے سے پہلے ہمیں عاشق رسول نہیں ہے، ہر آستانے پر بیٹھنے والا عاشق رسول ہے، ہر منبر پر بیٹھنے والا عاشق رسول ہے، جو اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، ہر منبر پر بیٹھنے والا، ہر پیر ورودی کرنے والا وہ عاشق رسول ہے۔ اگر عاشق نہیں ہے تو پیر ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے بھائیو کہ یہ زمانہ آ گیا ہے، کبھی وہ ہمیں قرآن کی عظمت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کبھی عظمت مصطفیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب جو کہو گے وہی ہوگا، خدا کی قسم دنیاوی لحاظ سے تو اپنا عہدہ سنبھال لے گا، تیرے عہدے کی کتنی دیر زندگی ہے، 5 سال ہوگی، 10 سال ہوگی، 20 سال ہوگی، 30 سال ہوگی، 40 سال ہوگی، 50 سال ہوگی، کتنے سال تیری حکومت ہوگی، آج ذرا حکومت دیکھنی ہے تو سوچ تو صحیح، امام حسین کی حکومت آج بھی چلتی ہے، آج سوچ تو صحیح، غازی الدین شہید کی حکومت آج بھی چلتی ہے، آج کیسر شہید کی حکومت چلتی ہے، سوچ تو صحیح جو عاشق رسول ہیں ان کی حکومتیں سدا رہیں گی۔ تیری حکومتیں چند دن، اللہ نے تجھے موقع دیا ہے، گستاخوں کے خلاف آواز اٹھا، میرا یقین ہے اللہ تیری مدد کرے گا۔ میں نے اس لیے آپ کو بات آج سنائی ہے، آج بہت سارے لوگ یہاں پر ریکارڈنگ کر کے سنائیں گے، جا کے حکومت کو جا کے سنائیں گے جناب صوفی صاحب نے یہ بیان دیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم منافق ہے وہ کہ جو عہدے پر بیٹھ کے عظمت مصطفیٰ کے خلاف بات اور خاموش رہے، منافق ہے وہ۔ چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا دنیا کے کسی ملک کے اندر ہو، آپ بھی اپنی باتوں کو غور سے سنیں۔ آپ چھوٹے طبقے کا کاروبار کرنے والے ہیں، چاہے کوئی ریڑھی لگانے والا ہے، چاہے کوئی جوتیاں بنانے والا ہے، چاہے کوئی درزی کپڑے سینے والا ہے، چاہے کوئی بہت بڑی فیکٹری کا مالک ہے، چاہے کوئی بہت سرمایہ کار ہے، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر بیٹھا ہے، چاہے وہ آرمی سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ سویلین ہے، چاہے وہ پولیس سے ہے، چاہے مسلمانوں کے ملک میں بیٹھ کے کسی بھی عہدے پر بیٹھنے والا ہے، سبھی کا اپنی اپنی جگہ پر فرض بنتا ہے کہ جہاں گستاخ دیکھو وہاں پکڑ لو اسے۔ یہ کچھ جذباتی تقریریں نہیں کی جا رہی، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم جذباتی تقریریں کر رہے ہیں، صوفی صاحب کو پکڑ کر لے دیں گے، ان کو مار دیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ خدا کی قسم میرا تو اس بات پر یقین ہے کہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ عظمت مصطفیٰ کی خاطر ہمارے گھر کا بچہ آقا کریم علیہ السلام کی عظمت پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، آنے کا شوق بھی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ترستے ہیں، لعنت مارتے ہیں ہم ایسے عہدوں پر جہاں پر بیٹھ کے اور نبی علیہ السلام کی عظمت کے باتیں اور سنتا رہے، آگ لگاؤ ایسے عہدوں کو۔ کیا کرنا ہم نے ایسے عہدوں کو؟ اس سے غرض نہیں ہے چاہے کوئی مسلم لیگ کا ہے، چاہے کوئی نون کا ہے، چاہے کوئی کاف کا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کہ عظمت مصطفیٰ کے خلاف بات ہو اور آپ خاموش بولنا چاہیے سارے مسلمانوں کو۔ اسی اسلامی ملک کے عہدے لے کر، اسی ملک سے کھا کر، اسی ملک سے مخلص نہ ہونا،
اس لیے ہمارا یہ آپ سے پیغام ہے، ان کو پیغام دو، ایسے گستاخوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم خود ہی اس کو سزا دیں گے، ایسی سزا دیں گے کہ دنیا دیکھے گی سزا کس کو کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم خاموشی سے اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں، نبی علیہ السلام کے غلام ہیں۔ سارے تنظیموں والوں نے میسیجز کیے ہیں، پیغام بھیجے ہیں کہ آپ احتجاج کریں، آپ کیوں نہیں احتجاج کر رہے؟ آپ ناموس رسالت کے معاملات کے اندر خاموش کیوں ہیں؟ تو ہم خاموش نہیں ہیں، بالکل بھی خاموش نہیں ہیں۔ انوار مدینہ کا کہ اصول ہے کہ جب یہ نکلتے ہیں تو بات منوا کے واپس آتے ہیں، خالی نہیں آتے۔ یا تو جان دے دیں گے یا بات مانی جائے گی، ایسے واپس نہیں آئیں گے۔ اس لیے گستاخوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے دریغ نہیں کرتے، بلایا جائے تو ڈرتے نہیں ہیں، بلایا جائے تو خاموش نہیں رہتے، عظمت مصطفیٰ کی خاطر اگر بلایا جائے تو ڈرتے رکتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم تو آپ سب سے یہ کہیں گے، تنظیموں والوں سے بھی سمجھایا کہ انشاءاللہ ہمارا احتجاج ضرور ہوگا۔ ایک کام اس مرتبہ پاکستان کی سرزمین پر بہت اچھا ہوا ہے، اللہ سے دعا کریں، گستاخوں کے معاملات میں ان کی مخالفت میں بہت اچھا کام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے وہ لوگوں کو سلامت رکھے جنہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ گستاخوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی عاشق ہیں یا ہم ہی مخلص ہیں پاکستان سے، بڑی بڑی دنیا مخلص بیٹھی ہے، چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے وہ باہر ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں ان کو پوچھا پھیر رہا ہوں، نہیں نہیں، ان کی بات کرو جو سچے ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، جو جھوٹے ہیں وہ ہماری جوتی کے تلے ہیں۔ وہ لوگ آپ اپنے اپنے علاقے کے تمام تر جہاں رہنے والے ہیں اپنے اپنے ایم این اے سے جا کے اسمبلی میں آواز اٹھائے، ورنہ اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے۔ یہ کیسی حکومتیں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے نام پر یہ ملک بنا اور اسی ملک سے رہنا، اس میں عہدے سنبھالنا، اسی سے کھانا، اسی میں کاروبار کرنا اور اس کے خلاف باتیں اور خاموش رہنا۔ اصل جو بات ہے نا، جو غیر مسلم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا اصل میں ایک طریقہ کار ہے، وہ بار بار ٹیسٹر لگا کر، ٹیسٹر سمجھتے ہیں، ٹیسٹر بجلی کو چیک کرنے والا ٹیسٹر ہوتا ہے، وہ ٹیسٹر لگا کے چیک کرتے ہیں کہ ان میں کرنٹ ہے کہ نہیں ہے۔ اصل میں وہ عقل کے اندھے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان کے خمیر میں، کہاں پر؟ مسلمان کے خمیر میں نبی کی محبت ہے۔ وہ تو باہر آ کے چیک کرتا ہے، جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، قسم اللہ پیدا کرنے والے کو، اس کے دل کے اندر بھی عظمت مصطفیٰ ہے۔ باقی ان لوگوں کے لیے بڑی سبق آموز بات ہے جو لوگ اپنے پاس بوٹوں پر قادیانی لکھوا کر چلے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے کون سا وہاں پہ جا کے کسی کو بتانا ہے، لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے لیے بڑی سبق آموز بات ہے جو یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں کوئی بات نہیں، گستاخی تو انہوں نے وہاں کیا نا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ کسی کے باپ کو راول پنڈی میں بیٹھ کے گالیاں دے اور اس کو پتہ چل جائے، بتایا وہ اس بندے کے بارے میں کیا کرے گا؟ تیرے باپ کو گالی دے تو تیرے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، تیرے باپ کو گالی دے تیرے اندر آگ لگ جاتی ہے، تیرے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو خاموش رہے۔ اور جو لوگ عظمت مصطفیٰ پر شہید ہوتے ہیں، دنیا کو چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کا انجام بھی دیکھیں گے۔ جو غازی لمدین شہید تھا نا، اس کا جو جیل کا انچارج تھا، وہ کہتا ہے میں نے ایک دن رات کو دیکھا تو اس کی جیل والے کمرے کے اندر نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا۔ کہہ رہے نبی پاک علیہ السلام کا، کیونکہ وہ تو اس نے نبی علیہ السلام کی ذات کی خاطر جان قربان کی تھی، سب نے اسے کہا کہ تو ایک مرتبہ کہہ دے میں نے نہیں کیا، کہنے لگا ایک ہی تو کام کیا میں نے، وہی کہہ دے کہ میں نے نہیں کیا، اللہ نے ایک ہی تو کام لیا میرے سے،
وہ بھی کہہ دوں کہ میں نے نہیں کیا. اور غازی علی الدین شہید کہتا ہے کہ مجھے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ملا کرتے تھے اور فرماتے تھے غازی علی الدین تو بازی لے گیا ہے، تو بازی لے گیا ہے. خوش نصیب ہے نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں کہ آپ کے حصے میں میرے نبی کی محبت آئی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کافروں نے کہ رونا شروع کر دیا، بے ہوش ہو گئے. ہوش آئی تو پوچھا بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ تو پاگل تو نہیں ہے؟ سب کہنے کے پاگل تو نہیں ہے. کہنے لگے تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا، اللہ کرے تم بھی اسی محبت میں پاگل ہو جاؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے تھے کس حالت میں اور گئے کس حالت میں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب سے لے کے تمام صحابہ کرام تو دیکھو. اس لیے اپنے اندر جذبہ رکھو، اور کسی دن بھی اگر ہمارے مدینہ والے آپ کو آواز دیں گے تو آپ نے پرہیز کرنا، پکی بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. غلام ہیں، غلام ہیں، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. نعرہ رسالت، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، آقا کریم علیہ السلام کا عشق عطا فرمائے. مختلف تاجر، مختلف لوگ اس وقت ریلیاں نکال رہے ہیں. اسی طرح ایک چٹائی ہے کہ مغل پورہ چوک سے جو لوگ ہیں انہوں نے ریلی نکالنی ہے. آپ سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہاں پر پہنچیں. جو ساتھی اس وقت جائیں، نماز پڑھ کے، نماز کے بعد ہی ہوگی انشاءاللہ. اگلے جمعے کو انوار مدینہ بھی اعلان کرے گی کہ کس دن ہم نے انشاءاللہ ریلی یہاں سے نکالنی ہے. اللہ پاک سے دعا کریں اللہ تعالیٰ عشق مصطفیٰ میں موت دے ہمیں. یہ دعا کریں کہ نبی کی محبت میں موت آ جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا
C2 گرین ٹاؤن نزد مسجد دارالاسلام لاہور، جامعہ انوار مدینہ جمیل آباد فیض نگر نزد سبزی مارکیٹ لاہور، جامعہ انوار مدینہ بنگلو B61 ویٹ مین روڈ مغل پورہ لاہور، جامعہ انوار مدینہ وحدت پارک وحدت کلونی لاہور، جامعہ انوار مدینہ نزد المنیر ایجوکیشن سسٹم والٹن روڈ لاہور۔ انوار مدینہ ویلفیئر سوسائٹی یوں تو سال بھر مصروف عمل رہتی ہے، لیکن خاص طور پر رمضان المبارک میں غریبوں بیواؤں میں راشن تقسیم کرتی ہے۔ عید قربان کے موقع پر اجتماعی قربانی کے ذریعے مستحق افراد کے گھروں تک گوشت پہنچانے کا اہتمام کرتی ہے۔ انوار مدینہ ویلفیئر سوسائٹی اور مغل سٹیل کے تعاون سے فری آئی ہاسپٹل قائم کیا گیا ہے، جہاں پر معائنہ کے علاوہ ادویات بھی مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ ہفتہ میں 2 دن لیڈی ڈاکٹر فزیشین خواتین اور بچوں کے معائنہ کے ساتھ انہیں مفت ادویات فراہم کی جاتی ہیں۔ انوار مدینہ نے ایمبولینس سروس کا آغاز بھی کر دیا ہے اور عالیہ ٹاؤن میں فری جنرل ہسپتال کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں تقریباً 300-400 افراد کے قریب جامع مسجد انوار مدینہ میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں اور جامعہ انوار مدینہ کی طرف سے ان کے لیے سحری اور افطاری کا اہتمام فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے، اور جامع مسجد انوار مدینہ میں ہر روز افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انوار مدینہ نعت کونسل گزشتہ 15 سالوں سے ایک روزہ اجتماع منعقد کرتی ہے، جس میں لاکھوں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرکت کرتے ہیں، جس میں ملک پاکستان کے جید علماء کرام اور مشائخ اعظام کے علاوہ نامور ثناخوان تشریف لاتے ہیں، اور اندرون ملک سے اور بیرون ملک سے لوگ اجتماعی رقت انگیز دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ اس اجتماع میں مستحق بچوں کی شادی کے انتظام کی قرآن دازی، غریب اور نادار طلباء کے تعلیمی اخراجات پورا کرنے کی قرآن دازی اور عمرے کے مفت سعادت حاصل کرنے کی قرآن دازی کی جاتی ہے۔ 2008 میں اجتماع کے موقع پر 50 بچیوں، 60 طلباء اور 6 عمرے کے ٹکٹ کی قرآن دازی کی گئی۔ ہر سال 12 ربیع الاول کو ایک روحانی جلوس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں مرکزی جامع مسجد انوار مدینہ سے مزار مبارک حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمت تک جاتا ہے، اور خواتین کی مرکزی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو منعقد کی جاتی ہے۔ انوار مدینہ IT کونسل۔ انوار مدینہ نے ایک انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے انوار مدینہ IT کونسل قائم کی ہے، جس میں ماہرین کی ایک ٹیم دنیا اسلام کی منفرد ویب سائٹس پر کام کر رہی ہے، جن میں حج اور عمرہ کے مکمل معلومات اور تربیت کے لیے www.hajtraining.org www.islamikalam.com، جبکہ انوار مدینہ کے متعلق معلومات اور دین اسلام سے متعلق کتب اور مضامین کے لیے anwarmedina.com ویب سائٹ ہے۔ شعبہ نشر و اشاعت دنیا میں لوگوں کی افکار کو بدلنے کے ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ نشر و اشاعت ہے، لہذا امت مسلمہ کو اپنے اسلاف اور شاعر اسلامیہ کے مطابق رہنما اصول زندگی فراہم کرنے کے لیے انوار مدینہ نے شعبہ نشر و اشاعت قائم کرنے کا پختہ ارادہ اہتمام کیا ہے، اور اس کے تحت ایک ماہنامہ نوائے انوار مدینہ اور دیگر مواقع و مناسبت کے ساتھ مختلف رسائل و کتب کا اشاعت کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر اتوار کو بعد نماز مغرب جامع مسجد انوار مدینہ میں اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، جس میں علماء کا خطاب اور حضرت صاحب کا روحانی اور اصلاحی بیان ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر اور رقت انگیز اجتماعی دعا میں سینکڑوں خواتین و حضرات شرکت کرتے ہیں۔ ہر جمعرات شب جمعہ کو جامع مسجد انوار مدینہ میں درود پاک کی روحانی محفل ہوتی ہے، اور جمعۃ المبارک کا ایمان افروز خطاب جناب الحاج پیر طریقت صوفی محمد شوکت علی قادری صاحب خود فرماتے ہیں۔ ہر جمعۃ المبارک کے خطابات کی ویڈیو ریکارڈنگ CDs اور DVD مرکز سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ الحاج صوفی محمد شوکت علی قادری صاحب
आपने दीन इस्लाम के पैगाम को आम करने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी है। अल्लाह ताला के फजल करम से आप अपने मकसद को पूरा करने में कामयाबी से मनाजिल तय कर रहे हैं। आपकी ये कोशिश है कि लोगों का अपने रब से टूटा हुआ राब्ता उस्तवार हो जाए। आप लोगों के दिलों में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का समंदर मौजजन करने में मसरूफ रहते हैं। आप नफ्सा नफसी के इस दौर में अल्लाह ताला की मदद के साथ नई नस्ल में दीन का दर्द पैदा करने और दीन इस्लाम की मोहब्बत आम करने के साथ साथ लोगों को और खास तौर पर नौजवानों को बुराई के रास्ते से बचाकर अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों की राह पर डालने का फरीजा सरअंजाम दे रहे हैं। आप रूहानी तबीब की हैसियत से पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। खालिको अर्ज़ समा ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन के सदके आपको निगाह बसीरत अता की है। आप रोजाना जामे मस्जिद, अनवार मदीना, रेलवे PNG कॉलोनी, मुगलपुरा लाहौर में लोगों के रूहानी मुआलिज की हैसियत से मुलाकात करते हैं। आपकी मुस्कुराती शख्सियत शिकस्त दिल इंसानों के लिए राहत और सुकून का सबब है। बड़ी तादाद में लोग शहर लाहौर और दूसरे शहरों से अपने मसाइल, मुश्किलात और बीमारियों के साथ आपसे रुजू करते हैं। जो लोग परेशान और रंजीदा हाल आते हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से वो मुस्कुराते हुए जाते हैं। रात 10 बजे के बाद बैरूनी मुल्क से लोग टेलीफोन पर आपसे अपने मसाइल सिलसिला में राब्ता करते हैं। आप रूहानी मसाइल के सिलसिले में खवातीन से मुलाकात नहीं करते, जबकि खवातीन के अजीजो अकारब खवातीन की तहरीर या कपड़ा साथ लाते हैं और इस तरह आप इलाज तजवीज करते हैं। आपकी सोबत से फैज़याब होने वाले बेशुमार ऐसे नौजवान जो गुनाहों के रास्ते पर चलते थे, अब अल्लाह ताला की बारगाह में ताइब होकर सरात मुस्तकीम पर चल रहे हैं। आप खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं और दूसरों को उसकी तलकीन करते हैं। आप औलिया अल्लाह के मंशूर दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए काम और अल्लाह की मखलूक की खिदमत फी सबिलिल्लाह पर अमल करते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जामिया अनवार मदीना को तरक्की अता फरमाए, मोहतमिम आला के दर्जात बुलंद फरमाए और हम सबको दीन इस्लाम का काम इखलास से करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।